मक्का था, उससे मुलाकात। तो उसने बताया कि हाँ उससे इस्लाम फैल रहा है, एक नबी पैदा हुए, उन्होंने नबूवत का दावा किया है, मज़हब इस्लाम की बुनियाद रखी गई है और बहुत से लोग मुसलमान हो रहे हैं, लोग दाखिल हो रहे हैं, कलमा पढ़ के मुशर्रफ बा इस्लाम हो रहे हैं। तो कहा कि उसको किसी सूरत से रोकना है, इसीलिए आपको दावत दी गई है। कहा देखें तो चल के कैसा वो नबी है जिसने नबूवत का दावा किया है। हमने तौरात में पढ़ा है, इंजील में पढ़ा है, जो खसलतें जो खूबियां मैंने तौरात इंजील में पढ़ी है, देखें जरा मुलाकात करेंगे कैसा नबी है। कहा नहीं आप ना जाइए, मुलाकात ना करिए, उससे जो मुलाकात करने जाता है वो उसी का होके जाता है। जो मुलाकात करने जाता है अगर बेकलमा वो है तो वो बाकलमा वापस पढ़ के आता है, वो बाकलमा हो जाता है, कलमा पढ़ के वापस आता है। कहा नहीं तो फिर इससे मुलाकात की जाए, कैसे मालूम किया जाए कि वो नबी सच्चे हैं कि नहीं हैं, क्या मर्तबा है उनका, कैसे नबूवत का ऐलान किया, हम जाएंगे। तो अबू जहल ने कहा नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये आपको शायान शान नहीं है, आप यमन के बादशाह हैं, आप वहां जाएंगे तो हम सब की सरदारी खतरे में पड़ जाएगी और तौहीन हो जाएगी, इसलिए आपको वहां जाने की जरूरत नहीं। तो कहा तो फिर कैसे मुलाकात की जाएगा, वो हमारा भतीजा है, हम उसको अपने दरबार में खुद बुलाएंगे। कहा आ जाएंगे, कहा कि हाँ दावत भेजेंगे, आएंगे क्यों नहीं। दावत भेजी, अबू जहल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात रखी गई कि अबू जहल ने अपने दरबार में आपको बुलाया है। तमाम सहाबा ने मना किया, या रसूल अल्लाह आप वहां न जाइए, वो तौहीद कर देगा आपकी। आका खामोश रहे। जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह अगर आपको अबू जहल ने बुलाया है तो अल्लाह का हुक्म है कि आप शान और शौकत के साथ जाइए। तो आका ने फरमाया कि ठीक है, कह दीजिए हम आ रहे हैं, वक्त मुकर्ररा पर आप तशरीफ ले आए। और पूरा तहलका मचा कि नबी अबू जहल के बारगाह में जा रहे हैं, उसके दरबार में जा रहे हैं, और सारे मुसलमानों ने रोका, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो अब सब खामोश हो गए। तो बड़ी तौहीन हो जाएगी, अगर उसने कोई ताज़ीम न की तो बड़ी तौहीन हो जाएगी। बड़े अपने सिपे सालारों को बुलाकर जमा कर दिया और हबीब यमनी से भी को बिठा दिया, अपने पास बिठाया कि हे बादशाह, ना आप उठेंगे, ना हम उठेंगे, ना हमारा कोई चाहने वाला उठेगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आएंगे, लेकिन उनकी ताज़ीम कोई नहीं करेगा, कोई ताज़ीम न करे, कोई नहीं। वो सब मशवरा करके सब बैठ गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके चले, सहाबा भी साथ में आए, चले आए। दरबार सजा हुआ है उसका, अबू जहल का, सरदार मक्का है, बैठा हुआ है शान और शौकत के साथ, मुतकब्बिराना अंदाज में बैठा है, बगल में बादशाह बैठा है, हबीब यमनी भी बैठा हुआ है। आका ने जैसे ही दरबार में दाखिले के लिए अपना कदमे नाज रखा, रब ने बताया जिब्रील जाओ, तुम जाओ, फरिश्तों को लेकर जाओ। अबू जहल ने ठान रखा है कि महबूब की ताज़ीम नहीं की जाएगी, कोई उसकी ताज़ीम उनकी ताज़ीम के लिए न उठे। यमनी को भी मना कर दिया, हबीब यमनी को ताज़ीम न की जाए, कोई ताज़ीम नहीं करेगा। अगर मेरा महबूब पहुंचा और कोई ताज़ीम के लिए खड़ा न हुआ तो मेरे महबूब की तौहीन हो जाएगी, इसलिए फरिश्तों को ले जाओ और तुम जाओ, सबका करे कान पकड़ के उसके कुर्सी से उठाकर खड़ा कर दो। जिब्रील अभी तशरीफ लाए, जिब्रील अमी तशरीफ लाए, तमाम फरिश्ते भी तशरीफ लाए, जितने वो उनके हमदर्द बैठे हुए थे उनकी तादाद में सब फरिश्ते आए और गरीबान सबका पकड़ के और सबको खड़ा कर दिया। जब अबू जहल खड़ा हुआ तो सब खड़े हो गए, यमनी हबीब यमनी भी खड़ा हो गया और फिर सब बात रखी गई। तो हबीब यमनी ने कहा कि आपने नबूवत का दावा किया है। आका ने फरमाया हाँ मैंने नबूवत का दावा किया है। अगर नबी होता है तो अल्लाह ताला उसे मोजिज़ात अता फरमाते हैं, पावर देता है, ताकत देता है। अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो मेरा एक सवाल है, आप उसको पूरा कर दीजिए।
تو آقا نے فرمایا چل باہر نکل، جو سوال ہو وہ بتا، کیا تیرا سوال ہے؟ آقا تو جانتے تھے کہ اندر رہیں گے تو کیسے اس کا سوال پورا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ غیب جاننے والے نبی ہیں۔ فوراً فرمایا کہ باہر نکلو اور بتاؤ کہ تمہارا کیا سوال ہے۔ تو جب باہر آیا، ابو جہل بھی ساتھ میں آیا، سارے لوگ باہر نکل کے آئے، حبیب یمنی بھی آیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تیرا کیا سوال ہے؟ تو اس نے چاند کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ چاند آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں اور پاورفل ہیں، تو آپ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا۔ آسمان کی جانب سر نبوت اٹھایا تو رب نے فرمایا محبوب اشارہ کرنا آپ کا کام ہے، 2 ٹکڑے کر دینا اللہ کا کام ہے، آپ فوراً اشارہ کیجئے۔ تو آقا نے اپنے کلمے والی انگلی اٹھائی اور چاند کی طرف اشارہ کیا، جیسے اشارہ کیا تو 2 ٹکڑے میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آیا، ایک ٹکڑا ادھر گیا، ایک ٹکڑا ادھر گیا۔ جب دیکھا ابو جہل نے بھی اور تمام عتبہ شیبہ نے بھی دیکھا، عرب کے لوگوں نے دیکھا، حبیب یمنی نے دیکھا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میں مان گیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن اس چاند کے 2 ٹکڑوں کو پھر سے ملا دیجیے، جوڑ دیجیے۔ تو آقا نے پھر اشارہ کیا تو وہ پھر چاند 2 آپس میں مل گئے، جڑ گئے۔ تو اس نے فوراً کلمہ پڑھا، کہا یا رسول اللہ بے شک آپ سچے رسول ہیں، میں مشرف با اسلام ہوتا ہوں، مجھے آپ اپنا کلمہ پڑھائیے اور داخل اسلام کر دیجیے۔ آقا نے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کیا یا رسول اللہ پہلا سوال میں نے بتا دیا اور جو دوسرا سوال ہے وہ آپ جانتے ہیں، یہ آپ کا رب جانتا ہے، دوسرا سوال میں نہیں بتاؤں گا۔ آپ نے فرمایا جا اپنے گھر چلا جا، فوراً یہاں سے جا کے رکھتے سفر باندھ لے اور اپنے گھر چلا جا۔ تو وہ فوراً تیاری کرتا ہے، اپنے گھر گیا اور گھر جا کے اس نے دستک دی تو ایک نوجوان لڑکی آئی، اس نے دروازہ کھولا۔ اس کی نوجوان وہ لڑکی بالکل اپاہج تھی، چلنا پھرنا بولنا سننا سب اس کا وہ معذور تھی، نہ چل سکتی تھی، نہ ہاتھ ہلا سکتی تھی، نہ پیر اٹھا سکتی تھی، نہ سن سکتی تھی، نہ بول سکتی تھی، بالکل اپاہج تھی۔ اس نے دروازہ کھولا، کہا میری بیٹی کہاں ہے؟ کہا ابا حضور میں ہی تو آپ کی بیٹی ہوں، اے حبیب یمنی یہ کام کیا ماجرا ہوا؟ آپ نے فرمایا یہ بیٹی کیسے کیا ہوا؟ یہ تو اپاہج تھی، میں تجھ کو اپاہج بنا کے اور چھوڑ گیا تھا اپاہج کی، جب دیکھا تھا کہ تو اپاہج پڑی ہوئی تھی، نہ بولنا جانتی تھی، نہ چلنا جانتی تھی، نہ چھونا جانتی تھی، نہ کوئی چیز پکڑنے کی صلاحیت تھی، نہ سننے کی صلاحیت تھی، نہ دیکھنے کی صلاحیت تھی، تو اپنے قدم سے چل کے آئی ہے۔ تو عرض کرنے لگی ابا حضور آپ مشرف با اسلام ہو گئے، آپ نے کلمہ پڑھا مکے میں اور میں نے کلمہ پڑھا ہے اپنے گھر میں، میں اپنی چھت پہ تھی تو دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، اسی سے ایک نور نکلا اور وہ نور نے آ کر میرے بدن کو چھو لیا، میرا پورا اپاہج پن دور ہو گیا ہے۔ اس کو یہاں کلمہ پڑھایا اس نبی نے جس نبی نے آپ کو مکے میں کلمہ پڑھایا ہے۔ یہ نبی کا پاور ہے، یہ نبی کی عظمت ہے۔ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، اگر نبی کے سچے اور پکے وفادار بنے رہے تو انشاءاللہ تعالی یہاں بھی کامیابی ہے اور میدان محشر میں کامیابی ہو۔ بجیرہ کے مسلمانوں بس نبی کو اپنا بنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لڑکی تھی جس کا نام سیما تھا، وہ بڑی تھی، تو وہ آپ کو بچے کو لے کے گئی، وہ آپ کو گود میں لے کے پورے قبیلے میں گھوما کرتی، آپ کو کھلایا کرتی تھی، اپنے گھر میں آپ کو گود میں لیے کھلایا کرتی تھی، جھولے میں لٹاتی تھی، جھولا جھلاتی تھی۔ جب پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس چلے آئے مدینہ منورہ میں رہ کر آپ نے دین اسلام کا کام کیا، آپ کی شادی ہو گئی، آپ کی بہن سیما کی شادی ہو گئی۔ ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے پر مسلمانوں نے حملہ کیا اور بہت سے لوگوں کو، بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کرنے کے بعد پھر وہاں خبر گئی کہ یا تو
آپ ہدیہ دے دیں یا نبی کی شرطیں مان لیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو ان کی بہن شیما تھی، اس نے کہا کہ محمد، کہا کون ہے محمد؟ کہا میں تو نہیں جانتی کون محمد ہے، لیکن اگر وہی محمد ہے جو میرے گھر میں آئے تھے، اگر وہ محمد ہے تو مجھے وہ پہچان لیں گے، ہم انہیں پہچان لیں گے۔ چلو تم لوگ ہم کو اپنے ساتھ لے چلو اور لے چل کے اس نبی کی بارگاہ میں پیش کر دو، اگر وہ پہچان لیں گے اور وہی محمد ہے تو کام بن جائے گا۔ تو سارے لوگ گئے وہاں سے، ہدیہ بھی اکٹھا کیا، چندہ میں سب لگا رہے تھے، تو کہا چندہ اکٹھا نہ کرو، ہم کو ساتھ میں لے کے چلو۔ ساتھ میں لے کے گئے، نبی جلوہ افروز مدینہ منورہ میں، صحابہ کرام چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم دربان بنے کھڑے ہیں دروازے پر، وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ تو آپ جب پہنچی تو کہا کہ ہم جا کے ذرا نبی سے ملاقات کریں گے۔ کہا کہ آپ کون ہیں جو نبی سے ملاقات کریں گے؟ کہا میں ان کی بہن ہوں۔ دیکھا پہچان لیا تو ان سے، تو کہا میں ان کی بہن ہوں۔ تو صحابہ نے جا کے پوچھا یا رسول اللہ، ایک عورت آئی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں نبی کی بہن ہوں۔ تو کہا کہ اچھا بہن ہے تو پوچھو کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تو آئے صحابہ واپس اور کہا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ تم نبی کی بہن ہو، حلیمہ سعدیہ کی لڑکی ہو؟ تو کہا کہ ہاں میرے پاس ثبوت ہے۔ کہا کیا ثبوت ہے؟ کہا میں جن باہوں میں لے کر نبی کو اپنے گود میں لے کر گھمایا کرتی تھی، گلی گلی جا کے جاتی تھی اور قبیلے میں جاتی تھی اور جا کے گھمایا کرتی تھی، ان کو کھلایا کرتی تھی، جھولے میں لٹایا کرتی تھی، آج بھی میرے پاس منہ سے، آج میری گود سے نبی کی نبوت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب صحابہ نے سونگا تو خوشبو آ رہی آپ کے باہوں سے، تو گئے عرض کیا یا رسول اللہ ایک عورت آئی ہو گئی ہم آپ کی بہن ہے۔ کہا کہ میری تو کوئی سگی بہن نہیں تھی۔ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، انہوں نے ثبوت دیا ہے۔ کیا ثبوت ہے؟ کہا ان کے باہوں سے، ان کے ہاتھوں سے، ان کی گود سے آپ کے پسینے کی خوشبو مہک رہی ہے۔ کہا ان کو لے کے آؤ، سمجھ گئے آپ کا کہ سیما ہی ہوگی۔ جب آئے تو دیکھا اپنی بہن کو تو کھڑے ہو گئے، مسند نبوت پر افروز سے کھڑے ہو گئے اپنی بہن کی استقبال کی، اور جب دیکھا بہن ہے تو آگے بڑھے اور پیشانی کو چوم لیا، غصہ دیا، بٹھایا۔ کہا کہ بہن بہت عرصے کے بعد میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ تو بہن بھی رونے لگی، آنسو بہانے لگی، یا رسول اللہ بہت دنوں کے بعد میں نے آپ کو دیکھا ہے، جیسے دیکھا تھا میں نے پہچان لیا تھا، آپ وہی محمد ہیں جن کا نام رب نے دنیا میں محمد رکھا ہے اور آسمانوں میں احمد رکھا ہے۔ میری ماں آپ سے بھول گیا کرتی تھی، میں وہی سیما ہوں۔ میرے قبیلے کے لوگوں کو آپ کے ساتھیوں نے گرفتار کر لیا ہے، آپ جو چاہیں ہدیہ لے لیجیے، ان کو چھوڑ دیجیے۔ تو صحابہ سے آقا نے فرمایا اے صحابہ، ہر موقع پر تو میں تم سے جو ہے وہ سلام مشورہ کرتا تھا، لیکن آج مشورہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ میری بہن کی بات آئی ہے، بہن نے مجھ سے مانگا ہے، آج میں ایک پیسہ ہدیہ کا نہیں دوں گا، جتنے قبیلے والے ہیں سب کو سیما کے ساتھ رخصت کر دیا جائے، آزاد کر دیا جائے۔ یہ بہن کی تعظیم کا، بہن کی رشتہ نبھانے کا طریقہ اور سلیقہ میرے آقا نے فرمایا ہے۔ ایسے بہن کے گھر جاؤ تو کچھ تحفہ لے کے جایا کرو، بہن کو اپنے گھر بلایا کرو، کچھ تحفے دے کر کے تب وہ رخصت کیا کرو۔ یہ بہن ہے، ماں باپ ختم ہو گئے، آپ کا رشتہ بھی قائم ہے۔ یہ بھائی سے بڑی بے پناہ بہن محبت کرتی ہے، آئی ہے، اگر تم نے محبت کے ساتھ ایک آنسو بھی بہا دیا تو اس کا دل بھاگ بھاگ، ایک روپیہ بھی اس کے ہاتھ پر رکھ دیا بہن کے تو اس کا دل شیر ہو جائے گا کہ میرا اگر ماں باپ زندہ نہیں ہے تو کیا کرنا، میرا بھائی تو زندہ ہے۔
بھائی طاقت ہوتی ہے بہن کی اور طاقت ہوتا ہے بھائی کا. لہذا لوگوں اب جو طریقہ میرے نبی نے بتایا ہے اس طریقے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اپنے ماں بہنوں کو بھی ویسے ہی مانو جیسے میرے آقا نے فرمایا ہے. شریعت کی پابندی کرو, نماز کی پابندی کرو, دین کو سیکھو, شریعت کو سیکھو, انشاءاللہ تعالی اسی میں کامیابی اور کامیابی. بس بجہرا کے لوگوں نے سب کو اکٹھا کیا, ہندو مسلمان کو جمع کیا. یہ نبی کا ذکر ہے, یہ نبی کا تذکرہ ہے اور نبی کی رحمت. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جتنی مخلوق ہے 18,000 کم و بیش مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے. ہر مخلوق پر اللہ کے نبی کی رحمت ہے. چاہے وہ سکھ ہو, چاہے عیسائی ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ جنات ہو, چاہے وہ فرشتے ہو, چاہے وہ جانور ہو, چاہے حشرات الارض ہو. ساری کائنات میں جتنی مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے سب کی تخلیق کرنے والا رب ہے اور رب کا محبوب سارے لوگوں کو اپنے دامن رحمت میں سمیٹنے والا. سب کے اوپر اس کی رحمت ہے. وہ نبی کی رحمت ساری مخلوق کے اوپر ہے. اس نبی کی امت میں اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے تو کوئی بھی مایوس نہ ہو. نبی کی محبت سے کوئی محبت رکھو, نبی سے الفت رکھو, انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ کام تو آ ہی جائے گا. ہندو مسلم جیسے مولانا صاحب نے بتایا کہ ہندوستان کی تاریخ ہے گنگا جمنی کی تہذیب مشہور ہے. پوری دنیا میں آپ ملک دے لیجئے لیکن ایسا ملک نہ ملے گا جہاں ہندوؤں کو الگ عبادت کرنے کے اور پوجا کرنے کے ان کے اعتبار سے ان کو چھوٹ ہے, وہیں مسلمانوں کو بھی اتنی ہی آزادی ہے جتنی ان کو آزادی ہے عبادت کرنے کی. وہ اپنا مذہب کر رہے ہیں, آپ اپنا مذہب کر رہے ہیں, لیکن ہاں جہاں ہندوستان کے مسلمانوں نے یہ ثابت کیا ہے ہر موقع پر ہر قدم پہ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے. اے عیسائیوں اور پنجابیوں جو بھی قوم یہاں رہتی ہے سب کے سب یہاں رہتے ہیں. اس ہندوستان پہ جتنا آپ کا ادھیکار ہے اتنا میرا ادھیکار ہے. جتنا آپ وطن سے محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ ہم وطن سے محبت کرتے ہیں. اگر آپ کا ایک قطرہ خون کا وطن کے لیے بہے گا تو اپنے جسم کا ہر خون کا ایک ایک قطرہ بہا کر اپنے وطن کی خدمت کریں گے. ہمارے مسلمانوں نے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ ہندوستان کا مسلمان وفادار ہے اپنے ملک کا, اپنے ملک کے اوپر اپنی جان قربان کرنے والا ہے, اپنے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ کر. ہم ملک میں رہتے ہیں, ملک کے قائدوں کو مانتے ہیں, قانون کو مانتے ہیں, عدالت کو مانتے ہیں, سب کو مانتے ہیں اور سب کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, امن و امان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ہمارے والد صاحب نے بہت سے نظمیں لکھی ہیں, شعر لکھا ہے کہ دنیا کو دیا امن کا پیغام ہمیشہ, دنیا کو دیا امن کا پیغام ہمیشہ, ہاتھوں میں رہا پرچم اسلام ہمیشہ. دنیا کو ہم نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے, امن و امان سلامتی کا پیغام دیا ہے, محبت کا پیغام دیا ہے اور اخوت کا پیغام دیا ہے, برابری کا پیغام دیا ہے. اسلام میں نہ کوئی کالا ہے نہ کوئی گورا ہے, نہ غریب ہے نہ امیر ہے, نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے. عورتوں کو بھی اسلام نے عزت دی ہے, مردوں کو بھی اسلام نے عزت دی ہے. عورتوں کو بھی اللہ نے مرتبے عطا فرمائے ہیں, مردوں کو بھی اللہ نے مرتبے عطا فرمائے ہیں. مسلمانوں آپ اللہ کا اور اس کے محبوب کا جتنا شکریہ ادا کرو کم ہی کم ہے. اسلام کو پہچانو, اسلام کی دعوت کو عام کرو. اسلام قرآن سب کے لیے ہے, خالی مسلمانوں کی ہدایت کے لیے قرآن آیا نہیں. قرآن ساری لوگ سارے مخلوق کے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آیا, سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا ثمرہ بن کے قرآن آیا ہے. قرآن پڑھو تو معلوم ہوگا سارے لوگوں کو انصاف کا پیغام دیتا ہے, سارے لوگوں کا اخلاق کا پیغام دیتا ہے, سارے لوگوں کو مساوات کا پیغام دیتا ہے, سارے لوگوں کو ایک معبود کو ماننے کا پیغام عطا فرماتا ہے. وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بتاتا ہے. ایسے تو بہت سے مانتے ہیں. ہمارے یہاں نبی ہیں
صحابہ ہیں، غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، ولی ہیں، اللہ نے الگ الگ مرتبے دیے ہیں، الگ الگ پاور دیے ہیں، سب ہیں۔ غوث ہیں، کتنا بڑا پاور ہے، آپ نے سنا ہوگا، روایتوں میں سنا، ابھی آپ نے علماء کرام سے سننا کتنا بڑا پاور دیا ہے، غوث پاک کو کتنا بڑا پاور دیا، اولیاء اللہ کو اللہ نے کتنا پاور دیا ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، اگر ان کا تذکرہ کروں گا تو کافی وقت لگ جائے گا، بڑے بڑے پاورفل لوگ ہیں۔ غوث کو غوثیت دینے والا رب ہے، خواجہ کو خواجگیت دینے والا رب ہے، بڑے بڑے مرتبے دینے والا رب ہے، یہ سب ہیں بڑے پاورفل، بڑے عزت والے اور بڑے طاقتور ہیں، لیکن یہ سب خدا نہیں ہے، خدا ایک ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، ایک ہے، اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ آپ الگ جو ہے وہ طریقے سے مان رہے ہیں، ہم الگ طریقے سے مان رہے ہیں، آپ مانیے، لیکن خدا ایک ہی ہے، پیدا کرنے والا ایک ہی ہے۔ آپ کو بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا، ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا۔ قیامت آ جائے گی تو سارے لوگ کھڑے ہوں گے میدان میں، کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، سارے لوگ جمع ہوں گے اور سب سے حساب و کتاب لیا جائے گا، سب سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ لہذا مسلمانوں وہ دن سے ڈرو کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہو تو اللہ رب العزت ہمارے اوپر کرم فرمائے، رحم فرمائے، اور جو ہے وہ نبی کی مزمل والی چادر کا سایہ ہم سب کو عطا فرمائے، تاکہ میدان محشر میں ہم بخشے جائیں۔ رب فرماتا ہے کہ اگر تم نے کسی بندے کی عیب پوشی فرما دی، کر دیا، عیب کو چھپا لیا، دیکھا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے لیکن پھر بھی تم نے چھپا لیا لوگوں سے، تو رب فرماتا، آقا فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر میں یہ بندہ اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا، تم نے ایک بندے کا عیب چھپایا ہے، پروردگار تمام لوگوں کے سامنے تمہارے سارے عیبوں کو چھپا دے گا۔ لہذا عیبوں کو چھپاؤ، سب سے مل جل کے رہو، محبت کے ساتھ رہو اور اخوت کے ساتھ رہو، لیکن ہاں یہ ہے اللہ کی بندگی میں غافل نہ رہو، اس کی بندگی کرتے رہو، اس کی عبادت کرتے رہو، تقویٰ پرہیزگاری حاصل کرو، عزت شہرت حاصل کرتے چلے جاؤ گے، جب مرو گے قبر کے اندر مٹائے جاؤ گے تب بھی اللہ رب العزت تمہیں عزت عطا فرمائے گا، میدان محشر میں اٹھائے جاؤ گے تب بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا اور جنت عطا فرمائے گا، اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پروردگار ہم سب مسلمانوں کو، ہماری ماں بہنوں کو، بہو بیٹیوں کو، سب کو اسلام کے قانون کو ماننے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہماری ماں بہنوں کو، بہو بیٹیوں کو پردے کا طریقہ بتا دے، پردے میں رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آپ سب مسلمانوں کی عزت ہے، آبرو ہے، آپ کی عزت سے ہماری عزت برقرار ہے۔ آپ کی اگر ایک مومن خاتون کی عزت سرے بازار نیلام ہوئی تو ایک خاتون، اسلام کی خاتون کی عزت سرے بازار نہیں بلکہ سارے مومنوں کو اس کی عزت سرے بازار نیلام ہو جائے گی۔ اس لیے پردے کے اندر رہو، پردے کا لحاظ کرو، اپنے شوہر کی خدمت کرو اور شوہر کی خدمت کر کے، پردے کا لحاظ کر کے، پردے کے اندر رہ کے اپنی عزت کی حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ جب مرو گے تو پروردگار عالم قبر میں تمہیں جو ہے سکون و اطمینان عطا فرمائے گا، یہاں بھی بخشے گا، میدان محشر میں جنت عطا فرمائے گا، عذاب قبر اٹھا لے گا اور سکون کے ساتھ سو جاؤ گی، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی۔ مسلمانوں اپنے اپنے کردار کو سنبھالو، اسلام کے آئینے میں ڈھالو، شریعت کے آئینے میں اپنے کردار کو ڈھالو۔ یہ میلاد خالی رچا دینا، رات میں جاگ لینا اور اس پہ عمل نہ کرنا، یہ کوئی بات نہ ہوئی۔ آپ نے اتنا بڑا پروگرام کیا ہے، اتنا بڑا خرچ کیا ہے، ہزاروں روپیہ آپ نے خرچ کیا ہے، سارے لوگوں سے 10 روپیہ 5 روپیہ آپ نے مانگا ہے اور تب جا کر کے لوگوں کو جمع کیا ہے، کھانے کا انتظام کیا ہے، اتنی بڑی محفل سجائی ہے، تو یہاں سے کچھ پیغام لے کر کے جاؤ، کچھ حاصل کر کے جاؤ، صرف جو ہے وہ دکھاوا نہیں بلکہ نبی کے سچے عاشق اور وفادار بن کے جاؤ، سچے عاشق بن کے جاؤ، یہی اعلیٰ حضرت کا
पैगाम मैदान जो है वो बरेली की सरजमीन से उन्होंने ऐसे मसलक का काम किया है, ऐसी मोहब्बत और इश्क पैदा कर दिया मोमिनों के सीने में कि नबी की मोहब्बत का चिराग ऐसा मोमिनों के सुन्नियों के सीने में जला दिया है। दुनिया की आंधियां चल जाएं लेकिन सुन्नियों के दिल से नबी की मोहब्बत का चिराग बुझने वाला नहीं। मोहब्बत को कायम रखो। आला हजरत सलाम, आला हजरत ने वो काम किया है जो हमारी आबरू को बचाया है, हमारे ईमान की हिफाजत की है, हमारे तक़वे को बचाया है। अगर हम दारे रसूल हो जाते तो हमारा ठिकाना न दुनिया में था, न कब्र में था, न मैदान महशर में था। ये तो एहसान है आला हजरत का, बरेली वाले ताजदार का, मुफ्ती आजम हिंद का, और क्या कहते हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह सदरुल क्या ताजुल शरिया का एहसान है जिन्होंने खिदमत की है इस्लाम की। ये सैयद नहीं है, सैयद नहीं है, खां साहब। क्या है? सैयद नहीं, खां साहब। लेकिन दीन का ऐसा काम किया है, नबी के इश्क ने वो मर्तबा बनवा दिया है, वो मर्तबा कर दिया है कि बड़े बड़े सैयद आला हज़रत की ताज़ीम करते हैं, मुफ्ती आज़म की ताज़ीम करते हैं, और ताजुल शरिया का लिहाज करते हैं, कुछ करते हैं, बड़े बड़े सैयद उनकी इज्जत करते हैं। और ये नबी का दर है, नबी का दर है। नबी वो दर रखते हैं, नबी वो मर्तबा रखते हैं, नबी वो मोहब्बत रखते हैं। नबी ने अपने दर से जहां अपने घर वालों को नवाजा है वहीं अपने दर वालों को भी नवाजा है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कि हम सब गुलाम हैं, खादिम हैं, वो नबी के घर वाले हैं, लेकिन अल्लाह के नबी के हम लोग वफादार हैं, उनका दामन पकड़ने वाले हैं। इसलिए आका फरमाते हैं मेरे घर वाले तो घर वाले हैं ही, लेकिन ऐ मेरे दर वालों तुम परेशान न हो, जहां मैं अपने दर वालों को मर्तबे देता हूँ वहां अपने घर वालों को मर्तबे देता हूँ, वही अपने दर वालों को भी मायूस नहीं करता। लिहाजा मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को की हिफाजत फरमाए, हम सब के ख़ताओं को गुनाहों को माफ़ फरमाए, और आला हज़रत से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फरमाए। हमेशा मसलक आला हज़रत ने को खड़े रहो। खानकाहों की आबरू अगर बची है तो आला हज़रत के ज़ात से बची। खानकाहें अगर आज पहचानी जाती हैं, खानकाहों पर लोग जाते हैं, अगर औलिया अल्लाह से आप ज़ियारत करते हैं, फैज़याब होते हैं, तो ये आला हज़रत की देन है। वरना पता नहीं कब कितने दिन पहले ये मज़ारें न होती और ये खानकाहें न होती और कोई सुन्नी वहाँ जाने का तरीका और तरीका जान ही न पाएगा। ये आला हज़रत का और ताजुल शरिया का, मुफ्ती आज़म हिंद का एहसान है जिन्होंने हमें आस्ताने से लगा रखा है, आस्ताने वाले से लगा रखा है, फैज़याबी हासिल हो रही है। आज उनका वसीला न होता, लोग कहते हैं कुरान के अंदर है, मौलाना साहब ने पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वब्तगू इलैहिल वसीलता, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और वसीला तलाश करो। वसीला तो लोग कहते हैं कि साहब ये मानते तो हम भी कि वसीला